अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाक वतन टीवी की जानब से जाहिद शहबाज हाजिर खिदमत है। आज मैं यहाँ न्यूयॉर्क में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुमताज़ और देरीना रहनुमा जनाब अरफान मीर साहब के यहाँ मौजूद हूँ। ये पीपल्स पार्टी यूएसए के सीनियर नायब सदर भी रहे हैं। इन्होंने बैरून मुल्क यानी जर्मनी में भी पीपल्स पार्टी के लिए बहुत काम किया। मोहतरमा के काबिल एतमाद साथी थे, उनके लिए यहाँ पे रिसेप्शन जलसों का इंतज़ाम करते रहे। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम शाह साहब, कैसे मिजाज हैं? ज़रा नवाजीदा शुक्रिया। तो आज मैंने सोचा कि बहुत से इश्यूज़ हैं, मुल्क की सियासत जिस तरफ जा रही है आपको मालूम है, महंगाई भी है, जी। सियासी अफरा तफरी भी है, मुआशी जो अदम इस्तेकाम है वो भी है। जी तो एक इज़्तिराब की कैफियत है, उसके ऊपर यानी कि आग के ऊपर फिर वो जो तेल है वो ये कि आपके जो लीडर हैं साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब, उन पर एक अपने कत्ल का इमरान खान साहब ने जो एक मफरूज़ा कायम किया है, तो इससे जो मैंने कल देखा कि बिलावल साहब ने कहा कि मेरी फैमिली को इन्होंने ख़तरात पैदा कर दिए हैं, आप भी उनके इस बयान को किस नज़र से देखते हैं? शाह साहब, अनफॉर्चुनेटली इट्स वेरी सीरियस, इट्स अ वेरी सीरियस एलिगेशन। और उस इंसान पे ये एलिगेशन लगा रहे हैं जिस पे हिस्ट्री है एलिगेशंस की। एलिगेशंस लगते हैं, आज तक किसी अदालत में कोई इल्ज़ाम साबित नहीं हो सकता। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि पीपल्स पार्टी के ऊपर इल्ज़ामात लगने शुरू हो गए। 71 में पहला इल्ज़ाम, उधर तुम इधर हम, और वो क्या नाम था उनका, अब्बास अतर साहब। उन्होंने कई बार आके एक्सप्लेनेशन दी कि भट्टू साहब का कहने का वो मकसद नहीं था, लेकिन उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट ने इस इल्ज़ाम को गहरा कर दिया और एक एक इंसान तक पहुंचा दिया। जबकि इवन तो उस वक्त मीडिया जो है वो इतना पावरफुल नहीं था, सोशल मीडिया था ही नहीं, जो कंट्रोल मीडिया था पीटीवी था और लिमिटेड अखबार थे और या रेडियो था। इसके बावजूद लोगों ने उसको तस्लीम नहीं किया। और जुल्फ़िकार अली भट्टू ने, जिसका वो कहते थे उधर तुम इधर हम, उन्होंने उस खित्ते के लिए काम किया। बीबी मोहतरमा को सिक्योरिटी रिस्क करार दिया गया और उसी शहीद बीबी ने पाकिस्तान को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दी। वो इल्ज़ामात हिस्टोरिकली गलत साबित हुए। आप देखें कि मोहतरमा की शहादत के बाद कुछ सोच सकता है कि पाकिस्तान के आइन को दोबारा ज़िंदा किया जाएगा, 1973 के आइन को 18वीं तरमीम के ज़रिए, NFC अवार्ड्स के ज़रिए। और वो कौन बंदा है? वो आसिफ अली ज़रदारी है, जिसको निज़ामी साहब ने तो कहा ही मर्दे खुर, मोहतरमा बीबी ने भी अपनी ज़बान से कहा कि वो मर्दे खुर। 18वीं तरमीम और NFC अवार्ड्स ये क्या हैं? ये उन लोगों के, उन सारे सूबों के गरीब लोगों के मुआशी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ था। अगर वो ना मिलते तो आपको पता है कि बलूचिस्तान कितनी महरूमियों में था। ये वो बंदा है आसिफ अली ज़रदारी, जिसने इक़्तिदार में आने से पहले बलूचिस्तान से माफ़ी मांगी कि आपके साथ जो मुआशी नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का किरदार नहीं है। आसिफ अली ज़रदारी ने तो आवाम की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए आइन के अंदर भी तरमीमें की, और उसके सारी पाकिस्तान जो है वो बल्कि पूरी दुनिया उसकी गवाह बन गई कि उसने एज ए सिटिंग प्रेसिडेंट सारे इख्तियारात पार्लियामेंट को दे दिए। पार्लियामेंट मीन के अवाम के नुमाइंदों को इख्तियारात दे दिए जो सल्ब किए हुए थे पाकिस्तान के जर्नलों ने, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने, और उनके ऊपर उसी दौर में डिफरेंट इकसाम के जो है ना वो
ان کی ہتک امیز جو ہے ان کے اوپر الزامات لگائے گئے، ان کو 12 سال 10 سال جیل میں رکھا گیا اور ایک بھی الزام انہوں نے ثابت نہیں کیا. آج بھی یہ جو الزام ہے، میں ایم سوری، آج جو یہ جو بات کر رہا ہے، یہ زبان اس کی زبان تو عمران خان کی ہے، اس کے پیچھے سوچ کوئی اور لوگ ہیں. ان کو ڈیفینیٹلی ان کو تکلیف ہو رہی ہے کہ پاکستان کے اندر جو ڈیموکریٹک سسٹم ہے وہ ڈی ریل نہیں ہو رہا. وہ ڈی ریل کرنا چاہتے ہیں، وہ موقع بنا رہے ہیں، اور انہوں نے اپنا گماشتہ، اپنا ہواری شیخ رشید کے ذریعے یہ کام کروایا. اور وہ ان کے کان میں بات ان کے جی بات ڈالی گئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اٹس سیریس، اور شیخ رشید کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے ایک تیر سے دو شکار کیے، یعنی کہ اپنے لوگوں کو جذباتی بھی کیا ہے جی کہ میری جان کو اگر خطرہ ہے تو پروف کیا ہے کہ وہ اس شخص سے ہے. جی آپ اس طرف رخ کر لیں، جی جی، کیونکہ زرداری صاحب انہیں ہر میدان میں شکست دیے جا رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ انہوں نے جب مرتضیٰ بھٹو کو قتل کیا تو کیا کس پہ الزام لگایا؟ محترمہ بے نظیر کا قتل انہوں نے کروایا تو کس پہ الزام لگایا؟ تو یہ انہوں نے بھٹو کا خاندان، بھٹو نے پاکستان کو کیا نہیں دیا؟ اپنی زندگی دے دی، اس کی بیٹی نے زندگی دے دی، اس کے بیٹوں نے زندگی دے دی. پاکستان کو میں نے آپ کے پچھلے پروگرام میں بتایا تھا کہ بھٹو صاحب نے، بلکہ آپ کا جو پہلا سوال تھا معاشیات سے آپ نے شروع کیا. جی، جس وقت ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کو کی بھاگ دوڑ سنبھالی 71 میں، اس وقت پاکستان 2 ٹکڑے ہو چکا تھا. پاکستان کی اکنامیکل حالت انتہائی خوفناک حالت تک گری ہوئی تھی. اس نے آ کے پاکستان کو مضبوط کیا، معاشی طور پہ مضبوط کیا اور دفاعی لحاظ سے بھی مضبوط کیا. آپ یہ دیکھیں کہ ان کی جو وہ جو میں نے پہلے بات کی ہے کہ ادھر تم ادھر ہم، اب اس کو آپ دیکھیں، اس کو ڈائگنوز کریں. کئی بار ایکسپلین کیا، کئی جگہ پہ یہ لکھا گیا ہے کہ پاکستان کی جو آرمی اس کو جو اریسٹ ہوئی تھی ان کو مار دیا جانا تھا. سب کو 90,000 جو اریسٹ ہوئے تھے ان کو قتل کیا جانا تھا. وہ ذوالفقار علی بھٹو کی بصیرت سے وہ لوگ زندہ واپس آئے. اور آج یہ لوگ تب سے آج تک یہ سازشیں کر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف، اور انہیں پتہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو سوچ ہے، جو ذوالفقار علی بھٹو اور محترمہ بے نظیر بھٹو شہید نے پاکستان کے عوام کے لیے جو دکھ اور درد رکھتی تھی، اس سے ان کے جو مفادات ہیں وہ ٹکراتے ہیں. اس لیے یہ پاکستان کی لیڈرشپ کے اوپر بار بار اٹیک کرواتے ہیں. خود یہ تو آپ کی بات درست ہے کہ 18ویں ترمیم خاص طور پر جیسے کہ اسٹیبلشمنٹ اور دیگر کچھ طاقتیں ہیں ان کے گلے کی ہڈی بنی ہوئی ہے. جی جی. اور زرداری صاحب نے یہ اپنے اختیارات جو وزیر اعظم، جو کہ میرا خیال ہے عمران خان صاحب نے بھی انجوائے کیے. جی جی. اور اس کے بعد چاہیے تو شاید آپ کی بات میں اس حد تک درست مانتا ہوں کہ انہیں جمہوری قوتوں کے ساتھ کھڑے ہوتے. کسی نے کہا بھی تھا کہ ایک دن آئے گا کہ عمران خان ووٹ کو عزت دو والا بینر دوسری طرف سے پکڑ کے کھڑا ہوگا، مگر اب وہ اکیلے ہی لڑنا چاہتے ہیں یہ جنگ، اور اپنے لوگوں کے خلاف ہی لڑنا چاہتے ہیں. تو اس کے کیا نتائج آپ دیکھ رہے ہیں؟ جو موجودہ صورتحال ہے اس میں آپ کیا نتائج دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر دن بدن جو ہے جمہوریت مضبوط ہو رہی ہے، اور جب ہم الیکشنز کروائیں گے اور پارلیمنٹ اپنی مدت پوری کرتی ہے، اس سسٹم کے ساتھ چلیں گے تو پاکستان کے اندر جمہوریت جو ہے مضبوط ہوگی. ایون دو ناٹ اونلی پارلیمانی سسٹم، ہمارا عدالتی سسٹم بھی کرپٹ ہے، اس کے اوپر بھی ہمیں انگلی اٹھانی چاہیے. یہ بار بار وزیر اعظموں کو
5 سال کا عرصہ ہی نہیں پورا کرنے دیں. اسے ہم پولیٹیکل سائنس کہتے ہیں. تو ہمیں مستقبل کے جو فیصلے ہیں سوچ سمجھ کے کرنے چاہیے. تو مجھے مستقبل قریب میں اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس کھیل سے آؤٹ نہیں لگتی. آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم آؤٹ ہو رہے ہیں, میں بھی بلیو نہیں کرتا. جانے والا کہہ رہے ہیں نا, جی جو جی آیا وہ کیوں نہیں کرتا؟ اصل میں تو ہم تب مانے جو سیٹ پہ بیٹھا ہو, آپ اونر ہیں اس کے, ڈیسیژن آپ نے لینا ہے نا. جی جی اگر آپ کا کوئی بندہ چلا گیا یہاں سے, مینیجر چھوڑ کے چلا گیا یا کچھ, اگر وہ کوئی پیغام دے جائے کہ میں اس ادارے کے بارے میں یہ پالیسی بنا کے جا رہا ہوں, وہ تو نہیں. آپ جو سیٹ پہ بیٹھے ہیں ان کی لوگ بات مانیں گے. آپ درست بات کر رہے ہیں. تو دیکھیں نا, رول آف لا ہونا چاہیے. اور پاکستان کے جتنے بھی ادارے ہیں وہ اس کے اندر جو میجر پارٹ ہے وہ ہماری ملٹری کا ہے, ان کو بھی 1973 کے آئین کے تابع کام کرنا ہوگا. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے نیشنلائزیشن شروع کی تو چون لائی نے ایک خط لکھا ذوالفقار علی بھٹو کو کہ اس میں لکھا تھا کہ آپ بہت تیزی سے سفر کر رہے ہیں, اپنی سپیڈ کو تھوڑا سا کم رکھیں تو تاکہ آپ جو پرانا نظام ہے اور نئے نظام کو ساتھ لے کر چلیں. تو بھٹو صاحب نے جب وہ جیل میں چلے گئے تو انہوں نے اس کا ایک اس کو مانا کہ جو چون لائی نے مجھے مشورہ دیا تھا وہ ٹھیک مشورہ دیا تھا کہ ٹیک اٹ ایزی, ڈونٹ گو ٹو فاسٹ, نیوی پا کے ٹرو. تو آج بھی اگر آپ نے جو 70 سال سے 75 سال سے جو اسٹیبلشمنٹ ہے پاکستان کی, وہ پاکستان کی فارن پالیسی اور پاکستان کے موسٹ آف دا جو بجٹ پہ کنٹرول کر رہی ہے, اس کو کمزور کرنے کے لیے آپ کو طاقتور بننا پڑے گا, پولیٹیکل فورسز کو طاقتور بننا پڑے گا. ایسے نہیں بن سکتی جیسے جو ہے عمران خان بن رہا ہے. وہ تو ان کا حصہ بن رہا ہے, ان کو سرو کر رہا ہے. ابھی بھی کوشش کر رہے ہیں, چلے مان لیا کہ وہ میرے ساتھ کس طرح راضی ہو جائیں اور مل کے کھیل لیں, جو وہ الزام دوسروں پہ لگاتے ہیں کہ اپنا امپائر لا کے کھیلتے ہیں. جی جی تو یہ تو سچویشن 18 سے ہم بلکہ 11 سے دیکھ رہے ہیں. جی جی جب سے ان کو گود لیا گیا, رائٹ, اٹھایا گیا, پھر عدالتی فیصلے پہ ہر چیز سامنے ہے. جی جی آپ کے خیال میں کیا وہ نواز شریف اور آصف زرداری سے اتنا تنگ تھے کہ نواز شریف نے ان سے اسمبلی میں حساب مانگنا شروع کر دیا, فوج کا بجٹ جو بھی ہے وہ اتنا ہوگا, ایسے ہوگا, نہیں ہوگا. زرداری صاحب نے 18ویں ترمیم کے ذریعے مضبوط کرنا شروع کر دیا, اس لیے اپنا بندہ یہ لے کے آیا یا کوئی اور وجہ تھی؟ اچھا جی, میں دل کی بات کروں, وہ شخصیات سے جو ہے نا وہ بدظن نہیں ہے, وہ نظام سے بدظن. وہ پاکستان کے اندر پریزیڈنشل سسٹم چاہتے. اب اس نظام کو, آئین کو جو ترمیم تھی 18ویں ترمیم کی کس نے, وہ تو میں نے پہلے بات کر دی, وہ آصف علی زرداری تھے. اس لیے ان کو ایسے برین نہیں چاہیے جو ان کے مفادات کے ساتھ ٹکراتے ہیں. اب 18ویں ترمیم 22 کروڑ عوام کے مفادات کا تحفظ کرتی, اور یہ 6 سے 8 لاکھ لوگ جو پاکستان کا ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ 80% بجٹ کھا جاتے ہیں, یہ ان کو کیسے اچھے لگے؟ وہ نواز شریف ہو, وہ آصف علی زرداری ہو, وہ بلاول بھٹو ہو, یا کوئی اور میری اور آپ کی طرح ایک لبرل سوچ رکھنے والا ہو, یا وہ ایک جمہوری سوچ رکھنے والا ہو, وہ کبھی بھی ان کو نہیں پائے گا. اس کا حل پھر کیا ہے؟ کشمیر کا ایشو ہے, بھارت کی فوج زیادہ ہے, اتنی فوج تو ہماری ادھر ٹوٹل نہیں ہے جتنی وہاں پہ کشمیر پہ ہے. ایٹمی ملک ہیں دونوں, تو آپ کے خیال میں پھر یہ فوجی اخراجات جو ہیں یہ کیسے کم کیے جائیں؟ کیا کشمیر کے لیے بھارت کے ساتھ صلح کر لی جائے, کیا کیا جائے؟ سر میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آپ جو بجٹ کے اندر ہے نا 50+% ڈیفنس کا بجٹ وہی لے لیں, باقی ہم سے نہ لیں. جو انڈائریکٹ لے رہے ہیں اباؤٹ 30%,
آف دا بجٹ 25% آف دا بجٹ لے رہے ہیں جو فوجی فاؤنڈیشنز کے لیے لے رہے ہیں، وہ بند کریں. وہ تو کمرشل بہت سی چیزیں ہیں، کھاد ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہے سر اس سے کالونیاں ہیں، میں وہی عرض کر رہا ہوں، وہ 50 کمپنیاں ہیں، وہ 50 کمپنیاں صرف 5-6 لاکھ بندوں کے لیے، 22 کروڑ عوام کے لیے نہیں ہے، وہ کشمیر کے لیے نہیں ہے. کشمیر کے اس وقت پاکستان اور انڈیا آپس میں جو ہے نا وہ جنگ نہیں کرنا چاہتے. وہ بھی ہم بھی اپنی اکانومی کو دیکھتے ہیں. جب ہم بھوکے ہیں، ہمیں بھوک میرے پیٹ میں بھوک ہے، میں لڑائی کیسے کروں گا کسی میں نہیں چاہتا میں لڑوں. لیکن اس کا ایک بیسٹ فورم ہے وہ یونائٹڈ نیشن. وہاں سے فیصلے بھی ہو چکے ہیں، قراردادیں پاس ہو چکی ہیں. ہمیں پولیٹیکلی اب آپ کی گڈ لک یہ ہے کہ آپ کو اب ایسا فارن منسٹر مل چکا ہے جس نے پہلے 6 ماہ کے اندر آپ کو یہ ثابت کر دیا ہے کہ پاکستان کے لیے وہ بول سکتے ہیں. یہ ایک نان پولیٹیکل ایشو تھا فلڈ کا. آپ دیکھیں کہ اس نے اپنی ذہانت سے یہ ورلڈ کے اندر ثابت کر دیا کہ یہ ایک کلائمیٹ کی جو چینج ہے یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے. اور اس کے اندر وہ ود ان 3 months کمٹ لوگوں نے کر لیا اوور $10 billion پاکستان کو دینے کے لیے. اینڈ دس از دا فرسٹ ٹائم، دس از دا بگننگ آف اٹ اور اگر نیکسٹ یا خدا نہ کرے کہ وہاں پہ کوئی سیلاب ہے یا کسی ملک میں بھی کوئی ایسی قدرتی آفت آئے، کیا دوسرے وزرائے خارجہ کے اندر اتنی صلاحیت ہے یا تھی؟ بنگلہ دیش کے اندر لاسٹ ایئر آیا تھا، کیا انہوں نے یہ لوگوں سے مطالبہ کیا؟ یہ پودا ذوالفقار علی بھٹو نے بی بی کی شکل میں بلاول کو ہمیں دی ہے. یہ سیکٹری جو ہیں اپنا یو این کے، انہوں نے ساتھ ہو کے یہ جی بالکل انہوں نے خود ایکسپلین کیا ورڈ کو، بالکل انڈسٹریل کنٹریز کا یہ جی دیکھیں نا اس کے اوپر ان کو کنونس کس نے کیا؟ یہ بلاول بھٹو تھا جس نے کنونس کیا. نہیں، لوگ یہ بھی اعتراض اٹھاتے ہیں، اعتزاز حسن کے اور لوگوں کے بھی، کہ آپ بلاول بچہ ہے آپ کے سامنے، آپ اس کے پیچھے کیسے چل لیتے ہیں؟ تو یہ جمہوریت ہے یا کیا اس کا؟ ارے مجھے بتائیں شاہ جی، آنیسٹلی آپ میں آپ کو بڑی دیر سے جانتا ہوں، سالوں سے. بے نظیر بھٹو کے بارے میں کیا باتیں لوگ کیا کرتے تھے؟ بے نظیر بھٹو کے بارے لوگ کہتے تھے یہ چھوٹی سی بچی ہے، انکل جو لوگ کہتے تھے. میں بلاول بھٹو صاحب کے ساتھ میری 2-3-4 میٹنگز ہو چکی ہیں. میں آنیسٹلی اسپیکنگ کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں کہ میں پیپلز پارٹی سے میرا تعلق ہے، میں اس لیے یہ بات کرنا چاہتا ہوں. اس کے اندر اتنا پوٹینشل ہے کہ میں وہ چیز دیکھتا ہوں. میرا دوست تھے شاہ نواز بھٹو، جب ہم بیٹھا کرتے تھے تو ایک ملک پہ بات نہیں کیا کرتے تھے. ہم اس وقت سوشلزم چل رہا تھا دنیا کے اندر، ہم وینزویلا پہ بات کر رہے ہیں، ہم جو ہے چلی پہ بات کر رہے ہیں، ہم نکاراگوا پہ بات کر رہے ہیں، ہم ایل سلواڈور پہ بات کر رہے ہیں، جرمنی میں. ہاں جی، ہماری سٹنگز ہوا کرتی. بلاول بھٹو اسی لیول کی سوچ ہے، ورلڈ وائڈ سوچ ہے اس کی. مطلب وہ اگر وہ پاکستان میں پیدا نہ ہوتے، وہ محترمہ بے نظیر بھٹو کا بیٹا نہ ہوتا، تو شاید وہ یونائٹڈ نیشن کے اندر اس کے لیے بہت بڑی جگہ بن جاتی. جتنا اس کا نالج ہے، جتنا اس کا ویژن ہے، اور جتنی اس کے اندر کنونس کرنے کی پاور ہے ود سیک آف کیا کہ وہ جو ہے نا وہ نالج کے ساتھ کنونس کرتے، آرگومنٹس کے ساتھ وہ کنونس کرتے. اگر نہ کر سکتا ہوتا تو آج یہ نہ ہوتا. لیکن میں بحث کو دوسری طرف نہیں لے کر جانا چاہتا. جو آپ نے اصل بات کی ہے، جی، کوئی آصف زرداری صاحب کا ایکسپیرینس ہے پیچھے، کوئی نانا کا، ماں کا کچھ اس کے بیک پہ ہے، یا یہ اپنی صلاحیت ہے بلاول؟ میں سمجھتا ہوں یہ مکسچر ہے. ہاں، یہ دونوں ہیں. ایک تو انوائرمنٹ ہوتا ہے گھر کا، ماں کا اثر و رسوخ، باپ کا اثر و رسوخ،
پھر آپ کا اپنا انٹرسٹ کیا ہے، شاہ جی آپ، میں وہ نہیں بنا جو میرا باپ تھا، آپ بھی شاید نہ وہ بنے ہو، ماں باپ آپ کو تربیت ضرور اچھی کرتے ہیں، اس کو ایکسپلور آپ نے کرنا ہو، تو وہ بلال کو اللہ نے پہلا موقع دیا اور اس نے ثابت کر دیا کہ میں پاکستان کے لیے اپنی سروسز بہت پازیٹیو طریقے سے جو ہے نا وہ پرووائڈ کروں اور کر رہا ہے، اور میں آنیسٹلی اسپیکنگ میں اس کا بہت بلندیوں کو دیکھ رہا ہوں، اس کے فیوچر کے ساتھ پاکستان کا فیوچر میں برائٹ دیکھ رہا ہوں۔ وزیر اعظم عمران خان نے بھی کہہ دیا ہے دیکھ رہے ہو، سچائی چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، جی، وہ سچائی سامنے آئے گی، اور یہ جو عمران خان از اے نان پولیٹیکل پرسن، لیکن یہ جو باتیں کرتا ہے اس کو شرمندگی ہونی چاہیے اور ہوگی۔ کیا مستقبل دیکھتے ہیں عمران خان کا آپ نیئر فیوچر جو ابھی آج پولیٹیکل؟ جی یہ جو آ رہا ہے دور ابھی آگے الیکشن، میرا 33 سیٹ سے پھر وہ دوبارہ کھڑے ہو گئے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس بندے کے پاس کوئی معاشی جس پارٹی کے پاس کوئی معاشی پروگرام نہیں ہوتا وہ زیادہ دیر تک نہیں چل سکتی، وہ اپنی موت خود مر جاتی ہے۔ اسی طرح زرداری صاحب نے 2019 میں یہ کہا تھا کہ جب پی ڈی ایم کا پیپلز پارٹی پی ڈی ایم میں تھی تو انہوں نے کہا کہ اس کو جو ہے نا ہٹانا چاہیے ہمیں، تو زرداری صاحب نے کہا کہ یہ اپنے وزن سے خود گر جائے گی، اور اپنے وزن سے وہ خود گرا۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس کے پاس کوئی ایسا معاشی پروگرام ہے جس کی وجہ سے جو زندہ رہ سکے گا سیاسی طور پر۔ سٹینڈ کرنے کا کوئی چانس نہیں ہے، یہ پیچھے نہ پیچھے ڈے بائی ڈے۔ مرتضیٰ بھٹو صاحب کے آپ قریب رہے، آپ نے انالیسس بھی کیے ہوں گے، دوستوں یاروں نے باتیں بھی کی ہوں گی۔ نہیں، شاہ نواز کہہ رہا ہوں میں، مرتضیٰ کے نہیں۔ اچھا، شاہ نواز صاحب کا بھی قتل ایسے ہی ایک آپ کو؟ جی وہ فرانس میں ہوا، ڈیفینیٹلی وہ بھی کوئی حادثہ نہیں تھا، نہیں وہ قتل مرڈر تھا۔ جی مرتضیٰ بھٹو کا بھی تھا، وہ تو کراچی بالکل صاحب کا بھی تھا۔ جی تو یہ کیا چیز ہے کہ خون کے اندر کوئی چیز جس کو دنیا جو ہے عالمی اسٹیبلشمنٹ یا کچھ ادارے یا کچھ لوگ یہ زمین سے ختم کرنا چاہتے ہیں تاکہ ان کی سوچ ہی ختم ہو جائے، تو کیا وجہ کہ یہ سوچ ختم نہیں ہوتی، بندے مرتے ہیں مگر زندہ رہتے ہیں، کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں، آپ ایک ہم نعرہ لگاتے ہیں پیپلز پارٹی کے، زندہ ہے بھٹو زندہ ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو تو زندہ نہیں ہے، لیکن بھٹو کی آئیڈیالوجی زندہ ہے۔ آئیڈیالوجی ہمیشہ زندہ رہ جاتی ہے جو سچی ہوتی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی ایک سوشل ڈیموکریٹ پارٹی ہے، اور اس کی درمیانے طبقے سے لے کے نچلے طبقے تک کے لوگوں کی وہ پارٹی ہے۔ وہ تو امیروں لوگوں کی پارٹی نہیں ہے، اس کا پلان، اس کا جو مینیفیسٹو ہے وہ غریبوں کے لیے۔ جب تک زندہ غریب رہے گا پیپلز پارٹی رہے گی۔ اس لیے تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کی اس کے پاس کوئی معاشی پروگرام نہیں ہے اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے۔ پیپلز پارٹی بلکہ میں خود پاکستانی عوام سے یہ پوچھتا ہوں، گاڈ فاربیڈ اگر عمران خان نہیں ہے تو ان کے پاس اس کو زندہ رکھنے کے لیے کیا ہے؟ پارٹی کو زندہ رکھنے کے لیے کیا ہے؟ ہمارے پاس تحریک انصاف کو زندہ رکھنے کے لیے کیا ہے؟ بندہ نہیں، اس کا پروگرام کیا ہے؟ بھٹو صاحب چلے گئے، پروگرام دے کر چلے گئے، بندہ چلا گیا، کوئی فرق نہیں پڑا، کوئی فرق نہیں پڑا، بی چلی گئی اسی سپیڈ سے جو نا پیپلز پارٹی آ گئی۔ پیپلز پارٹی کو توڑنے کے لیے کتنی کوششیں کی تھی، کتنے حصے کیے گئے پیپلز پارٹی پھر بھی زندہ۔ پاکستان کو پیپلز پارٹی کی ضرورت ہے، اسی طرح غریب آدمی کو پیپلز پارٹی کی ضرورت ہے، عالمی اسٹیبلشمنٹ کو بھی ضرورت ہے پیپلز پارٹی۔ سر محترمہ بے نظیر بھٹو، شاید آپ اس محفل میں بیٹھے ہوئے تھے جب انہوں نے کہا کہ جب میں دوسری دفعہ پرائم منسٹر بنی تو جو میرے
ٹیبل پہ پہلی وزارت دفاع کی فائل آئی تو وہ تھی نارتھ کوریا سے میزائلس ٹیکنالوجی لانے کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ وہ مجھے 2.25 سال لگ گئے میزائلس اور جب وہ میزائلس ٹیکنالوجی پاکستان میں آ گئی نیکسٹ ڈے بوٹوں والے میرے آفس میں آ گئے. تو کیا اسٹیبلشمنٹ کو پیپلز پارٹی کی ضرورت نہیں ہے؟ تو اسی لیے جو آج کل کا یہ جو دور ہے جی اس وقت جی جی یہ جو کہتے ہیں کہ میچ پھنسا ہوا ہے، جی جی پریشر لے رہی ہے گورنمنٹ خود پہ سارا عوامی، جی جی کہ اگر انہوں نے یہ عوام کو ریلیف دے دیا جی تو بوٹوں والے دوبارہ دفتر میں نہ آ جائیں. سر یہ انفارچونیٹلی یہ تو لوگ یہاں پہ باتیں کر رہے ہیں کہ آج 10-15 بلین ڈالر پاکستان لے آؤ تو سیاسی لوگ سیاسی منظرنامے سے ہٹ جائیں گے، ہٹا دیں گے. جی ہٹا دیے جائیں گے. بات یہ نہیں ہے جو سیاسی لوگ ہیں. مگر اس میں عوام کی بھلائی ہو جائے گی کہ نہیں؟ سر جب تک رول آف لا، جب تک آپ آئین کے اوپر عمل درآمد نہیں کریں گے اس وقت تک پاکستان کے اندر تبدیلی نہیں آ سکتی. اور میں پازیٹیو کہ اب پاکستان کی 2 ایٹ لیسٹ بڑی جماعتیں کمیٹڈ ہیں کہ ہم نے پاسداری کرنی ہے آئین کی، اور ہمیں ہمیں اس کے اوپر نقصان بھی ہو رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ چاہتے ہیں کہ گیم ان کے ہاتھ میں نہ دو. جس طرح عمران خان کہتا ہے کہ میں گیم کروں گا، تو وہ کہتے ہیں وہ گیم اپنے ہاتھ میں رکھو، انسٹیڈ آپ دوسرے کو دو، وہ اپنے طریقے سے کھیلیں. جب وہ اپنے طریقے سے کھیلتے ہیں آپ کو پتہ ہے وہ کیسے کھیلتے ہیں، پھر عام آدمی کے ہاتھ میں کچھ نہیں آتا. ہم تو کھادیں بھی ان کی فیکٹریوں کی لے کر استعمال کر رہے ہیں، ہم سیمنٹ بھی ان کی فیکٹریوں کا لا رہے ہیں. اس سے ہمارے کون سی طریقے سے وہ ہم سے پیسے نہیں نکلوا رہے. جو باہر سے آتے ہیں وہ بھی لے جاتے ہیں. وہ تو بھائی وہ تو کہتے ہیں کہ کراچی کا نالا صاف کرنا ہے، اس میں ہمارا حصہ کیا ہے؟ آپ نے شادی کرنی ہے، شادی کے اوپر بینڈ اگر آپ نے لینا ہے تو فوجی لو. جس ملک کی فوج، امیر صاحب کیا وجہ ہے آپ اتنے کیوں خلاف کیوں بول رہے ہیں فوج کے؟ میں فوج کے خلاف نہیں ہوں، میں اس ادارے کے فوج، مجھے پیار ہے فوج سے، خدا کی قسم. میں جب مجھے پہلی دفعہ جب انہوں نے 77 میں اریسٹ کیا، میری 17.5 سال عمر تھی اور میں کالج کا اسٹوڈنٹ تھا. ہمیں فوجیوں نے زمین پہ بٹھایا ہوا تھا، خود کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے. ہم تو اس وقت بھی ان کا احترام کر رہے تھے. ہم نے تشدد نہیں کیا، ہمارے ساتھ تشدد ہوا، ہمارے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں. پیپلز پارٹی یہ جو ہم نے ابھی جو ڈبیٹ شروع کی ہے، ہم نے شروع اس بات سے کی ہے کہ وہ الزام لگا رہا ہے کہ اسد علی زرداری جو ہے نا اس کو مروا دے گا. پیپلز پارٹی وہ پارٹی ہے جس نے ذوالفقار علی بھٹو کی جو جوڈیشل مرڈر جو تھا اس کے اوپر جیالو نے خود کو آگ لگائی، اپنے آپ کو آگ لگا لی، لیکن کسی پہ ہاتھ نہیں اٹھایا. اس کا کیا لوگوں کو ہونا چاہیے؟ لوگوں عمران خان نے الزام لگایا، میں ایک اس میں ذرا کمپلیٹ کر لوں میں آپ کو، کہ لوگوں نے کوڑے کھائے، سرے عام کوڑے، چوکوں میں چوراہوں پہ کوڑے لگائے گئے تو لوگ کیا نعرہ لگاتے تھے؟ جیے بھٹو. انہوں نے اس وقت بھی فوج کے خلاف نعرہ نہیں لگایا. تو یہ آج کیسے ثابت کر سکتے ہیں وہ پارٹی جو اپنے اوپر ظلم بھی سہتی ہے، جو قتل بھی ہوتی ہے، جس کے خاندان ختم ہو جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا وہ قتل کروائیں گے؟ یہ کتنا نہیں، ان کو جانا فیک ہے. چاہیے تھا نا کورٹ میں یا یہ تو جا رہے ہیں جہاں بھی، لیکن پیپلز پارٹی جا رہی ہے پیپلز پارٹی جا رہی ہے کورٹ کہ ہم پہ غلط الزام لگا. جی جی بالکل. ہم تو انصاف پسند ہیں، ہم صلح پسند ہیں، ہم جو ہے وہ، بلکہ آپ کو میں
کیا اور میرے پاس کوئی لفظ نہیں ایسا کہ ہم امن پسند ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر وائلنس ہے ہی نہیں. وائلنس نہیں ہے، کرپشن ہے پیپلز پارٹی میں. یہ ادھر فرزانہ راجہ بیٹھی ہے، 4 سے 7 ارب غریب لوگوں کا کھانے کا الزام ہے. معصوم بنتی ہے، روتی ہے، نیب سے کیس ختم کرا لیے ہیں بقول اس کے. یہ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ شاہ جی فرزانہ راجہ ایک نہیں ہے. دنیا کے اوپر ایک معاشی نظام ایگزسٹ کرتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کیپٹلزم. اور کیپٹلزم کی بیسس، اس کی روٹس کے اندر جو ہے وہ بددیانتی ہے. وہ امیر کے لیے نظام بنا اور غریب کا استحصال کرتا ہے. غریبوں کی ہمدرد جماعت اور یہ کردار، اس کی کب رکاوٹ کریں گے آپ؟ کب روکیں گے اس سے؟ سر یہ چلتا رہے گا. میں یہی تو عرض کر رہا ہوں کہ جب آپ کو قوت ملتی ہے تو آپ کرتے ہیں. آپ کے پاس پاور ہی نہیں ہے. آپ کو اقتدار تو مل جاتا ہے. پاور تھی تو یہ ایسے لوگوں کو پاور میں لائے نہ، انہیں اختیار دیا، پیسہ دیا، خزانے پہ بٹھایا. آپ نے یہ درست کہا کہ مردانہ راجہ بھی ہوتے ہیں. اگر یہ فرزانہ راجہ ہیں تو اس کے علاوہ بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کرپشن میں ملوث تھے. تو قوت آپ کو تب ملے گی جس دن آپ ملٹری کے بجٹ پہ پارلیمنٹ میں بحث کر دیں. نہیں، وہ تو آپ اس طرف لے گئے ہیں بات. میں ادھر پارٹی کی بات کر رہا ہوں. جمہوریت یہاں پہ نہیں ہے، کرپشن یہاں پہ ہے. اور یہ کیسے معاملات جو ہیں، یہ کیا درست اب اس الیکشن تک آپ کر لیں گے کہ آئندہ نہیں ہوگا ایسا؟ سر میں سمجھتا ہوں کہ زرداری صاحب کے اوپر بھی کرپشن کے الزامات لگے. اس کے ایک بھی کورٹ کے اندر ثابت نہیں ہوا، جبکہ وہ ان کی جو جیل بندی تھی وہ مشرف کے دور کے اندر تھی، زیادہ تھا مشرف کے دور کے اندر وہ تو آ گیا تھا نا، وہ تو کمپرومائز ہو گیا تھا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی بھی ایسا گندا انڈا، ایسا کوئی ایلیمنٹ پیپلز پارٹی کے اندر ہے تو اس کو نہیں ہونا چاہیے. NRO پتہ ہے نا آپ کو دیا گیا تھا اس وقت. میں سمجھتا ہوں کہ میرے ہی سوال کے جواب میں، شاید آپ واشنگٹن میں موجود تھے. جی جب میں نے بی سے کہا، جی ایک بندے نے مجھ سے پہلے صحافی نے پوچھا کہ مذاکرات کی ٹیبل پہ، انہوں نے کہا میں وہ بات آپ کو یہاں کیوں بتاؤں. بالکل جب میں نے سوال کیا کہ زرداری صاحب فارغ بیٹھے ہیں جی دبئی میں، تو کیوں نہیں جا کے اپنے کیسز کلیئر کروا لیتے، تو بی نے کہا کہ اگر انہوں نے بات چیت کرنی ہے، یعنی اس وقت مشرف سے بات کرنے کا سلسلہ تھا، تو انہیں مقدمات واپس کرنا ہوں گے. جی تو پھر وہ مقدمات واپس ہو گئے. جی اس سے زرداری صاحب بے گناہ کیسے ثابت ہوئے؟ دیکھیں، پولیٹیکل سائنس کے اندر گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے. ان کے اوپر ایک الزام ثابت نہیں ہوا کورٹ کے اندر. کورٹ کے اندر آپ نے NRO نہیں رکھا تو زرداری صاحب بری ہوئے ہیں. کورٹ کے اندر ان کی ٹرائل ہوا ہے، ٹرائل کے اندر وہ بری ہوئے ہیں. اگر تو وہ NRO ان کو جو جھوٹے کیس تھے، کیا جو نواز شریف کے دور میں جو آڈیوز تھی، جو ریکارڈنگ تھی قیوم ملک کی، وہ غلط تھی. وہ غلط تھی چیزیں. کیا پھر NRO کیسے ہوا؟ پھر میں سمجھتا ہوں کہ زرداری تو انوسنٹ تھا. اس کو بلکہ پھر پاکستان اسٹیٹ کو کمپنسیٹ کرنا چاہیے تھا. اس کو اگر سو کرتے پاکستانی اسٹیٹ کو کہ مجھے 10 سال آپ نے جیل میں کیوں رکھا، میری زبان کو کیوں کاٹا گیا، مجھے ان حالات میرے بچوں سے میرے دور کیوں رکھا. نہیں تو اگر یہ کرتے تو پھر اور واضح ہو جاتا کہ یہ سر نہیں پھر یہ سر پیپلز پارٹی کرنا چاہیے تھا. پیپلز پارٹی قربانی دینے والی پارٹی ہے. اچھا، ہم نے ہمیشہ قربانیاں دی. ایک بات میں پھر ہمارا بہت زیادہ لمبا بھی نہ ہو جائے، آپ جو کہنا چاہیں وہ ضرور کہہ لیں. مگر یہ ہے کہ 75 سال میں ساری پارٹیاں، ساری فوج، ساری بیوروکریسی، ہر ذمہ دار آزمایا جا چکا. اگر نہیں آزمایا تو عوام نے خود کو نہیں آزمایا. یعنی کہ ووٹوں کے لیے وہ مختلف، یعنی کہ انتخاب کے لیے مختلف لوگوں کے پیچھے پھرتے رہے، اعتماد کرتے رہے. کیا اب ان کو تھک کے بیٹھ نہیں جانا چاہیے کہ یہ جو ہیں یہ قابل اعتماد نہیں ہیں، اور ایک بار کم از کم ووٹ دینے کے لیے نہ نکلیں، تاکہ جو ایسے 2 نمبر سیاستدان ہیں جو کاروبار کرتے ہیں سیاست ووٹ کا، وہ اس میدان سے آؤٹ ہو جائیں؟
کیا یہ میں آپ کے سوال سے جو ہے نا متفق نہیں ہوں. آپ دیکھیں پیپلز پارٹی کا 2008 سے 2013 تک کا دور اور پھر نون لیگ کا 13 سے لے کر 18 تک. اس کے اندر ملک کا اگر آپ جی ڈی پی دیکھیں تو بڑا ہے. قرضے لیے ہیں اوسطاً کم لیے. آپ دیکھیں کہ 2018 سے 2022 تک 21 تک پاکستان کی پاکستان کی جو پی ٹی آئی نے جو حکومت اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے جو لی اس کے اندر اس نے کتنے قرضے لیے. وہ اتنے 10 سال میں انہوں نے نہیں لیے بلکہ 20 سال میں مشرف نے بھی اتنے حکومت نے بھی اتنے نہیں لیے جتنے اس نے خود لیے. اب آپ کو ان قرضوں کو واپس کرنا ہے. وہ جو شرائط جو عوام دشمن شرائط پہ انہوں نے قرضے لے لیے. آئی ایم ایف نے آج تک کسی اور ملک کے ساتھ یہ شرائط نہیں لگائی. مجھے اور کوئی ملک دکھا دیں ان کا کوئی ایگریمنٹ کہ وہ سملر ہو پاکستان کی طرح. کیا یہ صرف پاکستان کے لیے جو ہے نا قرضہ لے کر قرضے کو کھانے کے لیے آئے تھے؟ جان بوجھ کے پاکستان کو پھنسایا پاکستان کو پھنسایا گیا. ان کو پیسے چاہیے. یہ نوبت لائی. یہ آج پیپلز پارٹی ان کو کہہ دینا کہ ہم آپ کے لیے اتنا قرضہ لے لیتے ہیں تو یہ کہیں گے بیچ دو پاکستان. نہیں تو اب کہتے ہیں کہ ہمیں دفاعی سر صلاحیت پہ آپ کمپرومائز کرنا شاہ جی پڑے گا. میں ایک اور بات کرتا ہوں. آج ذرا اوپنلی ڈسکشن ہونی چاہیے. ہم جو ہے نا وہ احتساب کرتے ہیں پالیٹیشنس کا اور وہ ان کے پاس صرف بجٹ 20% ہے جی ڈی پی کا. 80% بجٹ جو ہے نا آپ کی آرم فورسز کے پاس. ٹوٹل پاکستان جی کا جی بجٹ ہے اس کا 80% ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ میں دونوں بات کر رہا ہوں. ہاں آپ کیوں نہیں ہم حق لے سکتے کہ ان کا بھی جن کے پاس 80% بجٹ ہے ان کا بھی احتساب ہو. یہ فیصلہ کیوں نہیں ہم وہ تو کہتے کیوں ہیں ہم کہ عدلیہ کا احتساب نہیں کر سکتے؟ آپ کو آسمہ جنگیر کی بات یاد ہے؟ اس نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ میں پاکستان کی جج کیوں نہیں بن سکتی. اس لیے میں نہیں بن سکتی میرے تعلق آئی ایس آئی نہیں ہے. یہاں پہ جج وہی بنتا ہے جس کے پیچھے ان کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں. آپ یہ دیکھیں نا جو ان ایکسپیکٹڈ ڈیسیژنز آئین کو توڑ کے اور پھر جج جو ہے وہ قبول کرتے ہیں ہم سے غلطی ہوئی ہم اس کو درست کر رہے ہیں. ایسے فیصلے دے رہے ہیں وقت کے مطابق. تو جوڈیشری بھی جو ہے وہ آپ کی زد میں ہے. فوج بھی آپ کی زد میں ہے. میری زد میں نہیں ہے عوام کی زد میں. عوام کی زد میں ہے. جی ایک جی اسکول آف تھاٹ ہے. جی جی میں دیکھتا ہوں کہ آپ کی باتوں سے اس کا ہمیں وہ جو جھلک آتی ہے. جی جی نہیں میں اوپن ہوں. اوپن ہے آپ. ہاں بالکل. تو بات چیت تو آپ سے ہو گئی ہے. جی جی خاص میرا خیال ہے باتیں ہم نے کر لی ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. پہلے بھی ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں. Sure. آئندہ بھی ہوتی رہیں گی انشاءاللہ. تو آج کے لیے اجازت دیتے ہیں. بہت شکریہ. میں اپنے ناظرین کا بہت شکر گزار ہوں اور عرفان میر صاحب کا کہ انہوں نے آج ہمیں پاک وطن ٹی وی کے لیے ٹائم دیا اور ہم نے یہ جو گفتگو کی ہے آپ کے سامنے ہے. آپ فیصلہ کیجئے کہ پاکستان کے موجودہ حالات میں جو میں نے سوال ان کے سامنے رکھے یا انہوں نے جو جواب دیے اس سے قوم کے لیے کچھ فائدے کی بہتری کی بات نکل سکتی ہے نہیں. پاک وطن ٹی وی کی جانب سے زاہد شہباز کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. بہت شکریہ.